अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह हम लेक्चर 19 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी, ये दोनों मुरक्कबात जब इकट्ठे आएँ तो इनको किस तरह से तरकीब दिया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, और इसमें जो मुदाफ की इराबी हालत जर होती है, जो मजरूर होता है, मुदाफ अगर मजरूर हो तो उसकी पीछे क्या वजूहात हैं और वो कैसे उसको फिर हम एनालाइज करेंगे। तो इंशाल्लाह उसको सीखते हैं और चलते हैं इंशाल्लाह। ये स्लाइड आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने सिखाई थी, बताया था कि मुदाफ जो है वो उसके ऊपर ना तो तनवीन आती है और ना ही अल आता है। ठीक है, कि मुदाफ पर तनवीन नहीं आती, चाहे वो दो पेश हो, दो जबर हो, दो जेर हो, यानी दमतैन हो, फतहतैन या कसरतैन, मुदाफ के ऊपर कभी भी तनवीन नहीं आती। इसी तरह मुदाफ के ऊपर अल भी कभी नहीं आता। ठीक है, कभी भी नहीं आता, अल नहीं लगता कभी भी। और इसके अलावा क्या है कि इसमें इसमें ये है कि आपने जो मेन चीज नोटिस करनी है कि अल तो नहीं आता, उसके साथ साथ कि मुदाफ जो है वो इराब की तीनों हालतों रफा नसब जर में आ सकता है। यानी कि मुदाफ जो है वो हालत रफा में भी हो सकता है, हालत नसब में भी हो सकता है, और हालत जर में भी हो सकता है। चूंकि जो मुदाफ इलैह होता है वो हमेशा मजरूर होता है, लेकिन मुदाफ जो है ना वो तीनों हालतों में आ सकता है। वो रफा नसब जर तीनों हालतों में आ सकता है। आज हम जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेक्चर है, इसी टॉपिक पर है कि मुदाफ जो है वो मजरूर क्यों होता है। सिर्फ हमने ये देखना है कि आज हमारा जो सीखने का है पॉइंट वो ये है कि मुदाफ हालत जर में क्यों जाता है, मुदाफ मजरूर क्यों होता है। ठीक है, आज हमने इसको फोकस करना है। अभी रफा और नसब की तरफ हमने नहीं जाना कि वो रफा और नसब क्यों होते हैं। आज हमने सिर्फ मजरूर को सीखना है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली मुरक्कब जारी खत्म किया है और मुरक्कब इजाफी भी हमने साथ साथ ही पूरा ऑलमोस्ट काफी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसलिए पहले हम मुदाफ की हालत जर को सीखेंगे और फिर इंशाल्लाह नसब और रफा भी आगे इंशाल्लाह साथ साथ सीखेंगे। तो थोड़ा सा रिपीट करते हैं हम कि किसी भी इस्म के हालत जारी यानी मजरूर होने की सिर्फ दो वजूहात हैं, सिर्फ दो वजूहात। और वो वजूहात क्या हैं? एक पहली वजह है कि जब जिस इस्म से पीछे हरफ जर आ जाए वो इस्म मजरूर होता है। ठीक है, जो हमने मुरक्कब जारी किया था। और दूसरी इसकी सूरत हाल क्या है? दूसरी सिचुएशन ये है कि जिस इस्म से पीछे मुदाफ आ जाए वो इस्म मजरूर होता है। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस हैं। अब अगर मैं आपसे दोनों सिचुएशंस को इकट्ठा पूछूं कि इन दोनों सिचुएशंस को बताएं कि कोई भी इस्म हालत जर यानी मजरूर क्यों होता है, तो उसकी एक वजह ये है कि वो मुरक्कब जारी हो, और दूसरी उसकी सिचुएशन ये है कि वो मुरक्कब इजाफी हो। सिर्फ ये दो मुरक्कबात हैं जिनके दूसरे जुज, मुरक्कब जारी का भी दूसरा जुज और मुरक्कब इजाफी का भी दूसरा जुज जो है ये हालत जर में होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये दो वजूहात है किसी भी इस्म की हालत जर में जाने की। ये चीज मैं पिछले लेक्चर्स में रिपीट कर चुकी हूँ, आज फिर से उसको रिपीट किया है ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया कि दोनों मुरक्कबात का जो दूसरा जुज है वो हालत जर में होगा। ये चीज भी आपने जहन में रखनी है। इस चीज को अब हम इस तरह से देखते हैं। हाँ, जो अभी हम मुरक्कब जारी को देखते हैं कि मुरक्कब जारी को समझने का आसान तरीका ये है कि वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो हरूफ जर हैं वो 11 हैं। ठीक है, हरूफ जर 11 हैं। उनमें से एक जो हरफ जर है ता, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम मुबारक के साथ आता है, और उस वो सिर्फ 9 बार है कुरान पाक में। तो इसलिए मैं उसको नहीं अभी इस में ला रही। तो आप लोग अपने इस तरह से रखें कि आप सिर्फ 10 हरूफ जार हैं। ठीक है, 10 हरूफ जार को आप ध्यान में रखें, जो आप अपने हाथों की उंगलियों पे 10 उंगलियों पे आप आसानी से याद कर सकती हैं। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हरूफ जार कौन कौन से थे। आला, हत्ता, इला, फी, मिन, अन, ली, बी, वाओ, वा यानी कि जो वाओ हरफ जार होता है, और का। सिस्टर फाखरा, आपका माइक कौन है?
اچھا، یہ 10 حروف جر ہیں، ان کو آپ نے نوٹس، ان کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں یاد کر سکتی ہیں ان کو آسانی سے. اور یہ حروف جر یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کی پہچان آپ کر لیں. بے شک آپ کو کوئی بھی جب اسم حالت جر میں نظر آئے تو آپ نے پچھلا لفظ ضرور دیکھنا ہے. اگر پچھلا لفظ ان 10 حروف میں سے کوئی حرف ہوا تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اسم اس لیے حالت جر میں گیا ہے کیونکہ پیچھے حرف جر تھا، اور وہ یہ 10 حرف جر ہے. ٹھیک ہے، وہی میں نے آپ کو بتایا نا، تا حرف جر کو آپ ابھی سائڈ پہ کر دیں کیونکہ وہ صرف 9 بار استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی صرف اللہ رب العزت کے نام مبارک کے ساتھ. تو اس کو نکالنے کے بعد صرف 10 حرف جر رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے بس ان 10 حروف کو پکڑ کے رکھنا ہے کہ اگر ان 10 حروف میں سے کوئی حرف آ گیا تو وہ مرکب جاری. اور اگر ان 10 حروف میں سے وہ حرف نہ ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ جو پچھلا لفظ ہے وہ مضاف ہے، اور وہ پورا پھر مرکب اضافی بن رہا ہے. اس کو پھر آپ نے مرکب اضافی سمجھنا ہے، مرکب جاری نہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس طرح سے آپ کو یہ میں نے تھوڑا سا حروف جر کی ریوائز کروا دیا تاکہ یہ حروف جر آپ کو نظر آئے تو حروف وہ مرکب جاری ہوگا. اچھا، اب یہ میں تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی سی ایک تھوڑا سا گیم پلے کرنے لگی ہوں. آپ سب نے کیا کرنا ہے کہ آپ سب جن کے آس پاس خاموشی ہے صرف وہ اپنے مائک کو انمیوٹ کر لیں سب. ٹھیک ہے، لیکن جن کو لگتا ہے کہ ان کے آگے پیچھے شور ہے وہ اپنے مائک میوٹ ہی رہنے دیں. تو جب میں آپ لوگوں سے کوشچن پوچھوں تو آپ سب نے اکٹھے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر میں یہ آپ سے پوچھوں، یہ 2 مرتبان ہیں، شیشے کے جار ہیں. ٹھیک ہے، گلاس جار ہے. ایک جار ہے مرکب جاری کا تو دوسرا جار ہے مرکب اضافی کا. ہم نے ان میں سے مرکبات کو ان کے رائٹ جار کے اندر ڈالنا ہے. آپ یہ سمجھے کہ ہم جو ہے نا اچار بنانے لگے ہیں اور ہمیں اب اس اچار بنانے کے اجزاء چاہیے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو لفظ پہلا جو مرکب ہے وہ ہے عذابن ناری. اس کو میں ہائی لائٹ بھی کر لیتی ہوں، عذابن ناری. اب آپ سب بتائیں کہ یہ کون سے جار میں جائے گا؟ مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی. ویری گڈ، مرکب اضافی میں. بالکل، یہ آ گیا مرکب اضافی میں. اب آگے آ جائے الناری. یہ جاری، مرکب جاری. مرکب جاری. ویری گڈ، یہ آ گیا مرکب جاری میں. اچھا، اب آ جائے انہو. مرکب جاری. مرکب جاری. نہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ چلا جائے گا مرکب جاری میں. جی. اچھا، اب آگے آ جائے نعمتہ. مرکب اضافی میں. ویری گڈ. اب آ جائے ایمانکم. مرکب اضافی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. منکم. مرکب جاری. ویری گڈ، مرکب جاری. ملک السماواتی. مرکب اضافی. ویری گڈ، یہ ہو گیا ملک السماواتی مرکب اضافی میں. اب ایک ہی رہ گیا ہے جی، فی السماواتی. مرکب جاری. ویری گڈ. تو یہ ہمارے جو ہیں الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہوگی کہ آپ لوگوں کو کافی الحمدللہ اندازہ ہو گیا کہ مرکب جاری کیا ہے اور مرکب اضافی کیا ہے. کہ جو دوسرا جز ہے آپ سب کے دیکھیں، جو دوسرا جز ہے وہ سب حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو وجہ ہے وہ مختلف ہے. یہاں پہ آپ کو وہ 10 حروف میں سے کوئی حرف مل گیا تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ مرکب جاری ہے. اگر ان 10 حروف میں سے کوئی حرف نظر نہ آیا تو آپ نے سمجھ لیا کہ پیچھے مضاف ہے اور اب یہ مرکب اضافی بنے گا. اور وہ اسم جو مجرور ہوا ہے اس کو ہم مضاف الیہ کہیں گے کیونکہ وہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اب تو اب ہمارے یہ الحمدللہ مرتبان، اب آپ سب اپنے مائک میوٹ کر لیں. دیٹس گڈ، آپ سب نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا. تو اب کیا ہے کہ اب ہم ان جارز کو بند کر لیتے ہیں کیونکہ اب ان کو اچار بنانا ہے ان کا، تو ان کو بند کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اچار ہمارا کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی اب ہم ترکیب آگے اور بھی ترکیب کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہمارے مرتبان ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا، اب آپ سب نے بہت غور سے نوٹس کرنا ہے کہ اب میں یہاں پہ ترکیب سکھاؤں گی کہ جب آپ کے 2 مرکبات اکٹھے آ جائیں تو آپ نے اس کو کیسے انالائز کرنا ہے اور کیسے سمجھنا ہے. اس وقت آپ کے سامنے
रब उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, जबर जेर पेश नहीं है, और आगे का की जमीर जुड़ी हुई है। देखने में ये बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन ये दो ये अभी मैं आपको इंशाल्लाह समझाती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह देखते हैं। ऊपर मैंने आयात के नंबर भी इस दफा ऐड किए हैं, क्योंकि मैं हमेशा जो भी मेरी पूरी कोशिश होती है, अभी तक जितने लेक्चर्स किए हैं सब की प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ कुरान पाक की आयात से हुई है। तो अब मैं आगे कोशिश करूंगी मैं आयात का नंबर भी डाल लिया करूं, ताकि आप जाके अगर उस आयत में जाके देखना भी चाहें तो आप आसानी से देख सकें। अच्छा, अब हम रब जो मुदाफ है उसकी हालत को देखते हैं कि रब जो है वो हालत रफा में भी हो सकता है, वो हालत नसब में भी हो सकता है, और वो हालत जर में भी हो सकता है। और आज हमने यही सीखना है कि मुदाफ हालत जर में क्यों जाता है। अभी हम रफा नसब को नहीं सीख रहे, हो वो उन्हीं से रफा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, लेकिन आज हम वो नहीं सीख रहे। आज हम सीख रहे हैं कि एक मुदाफ हालत जर में क्यों जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जो अब ये बा के नीचे जेर आई है, इसकी पीछे वजह क्या है। और वजह मैंने आप सबको जितना भी पिछली स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया कि दो वजूहात हैं। तो इस मुदाफ के पीछे भी उन्हीं दो वजह में से कोई एक वजह होगी, ठीक है। दो वजूहात तो बहुत ही आसान है, मतलब दो ही ऑप्शन है, एक नहीं तो दूसरी, सिंपल। और एक जो वजह वो इतनी आसान है कि 10 हरूफ है, बस उन 10 हरूफ में से हर्फ हुआ तो ठप्पा लग गया कि वो मुरक्कब जारी। उन 10 हरूफ में से वो हर्फ ना हुआ तो दोबारा ठप्पा लग गया, वो भी बहुत आसान है कि वो मुरक्कब इजाफी, सिंपल। तो अब हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या है। इसके पीछे है मिन। और अब आप सबको काफी अंदाजा हो गया होगा कि मिन जो है ये हरफे जर है, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि यहाँ पे जो बा के नीचे जेर है, इस जेर की वजह क्या है वो देखते हैं कि इस जेर के रब्बी मुदाफ क्यों हुआ। सॉरी, रब्बी तो मुदाफ है ही है, यानी कि ये मुदाफ मजरूर क्यों हुआ। ठीक है, मैंने ऐसे बोलना था, बोला कुछ और कि रब जो मुदाफ है वो मजरूर क्यों हुआ। तो अब इसकी हम वजह देखते हैं। इसके पीछे है रहमता, ये एक इस्म आया है। अब ये अगर मैं आप सबसे पूछूंगी क्या ये हरफे जर है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब कहेंगी कि नहीं, कि ये हरफे जर नहीं है। तो फिर आप सब समझ गई होंगी कि अगर ये हरफे जर नहीं है और रब्बी फिर भी मजरूर है, तो फिर दो ही वजूहात है। अगर रहमती हरफे जर नहीं है तो इसका मतलब कि ये मुदाफ है, ठीक है। और फिर कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वाकई मुदाफ है, आप इसकी देख लेंगे, ना तो इसके ऊपर तनवीन है ना ही इसके ऊपर अल है। दोनों ही सिचुएशन जो मुदाफ की होनी चाहिए वो इसके ऊपर मौजूद है। इसके ऊपर अल भी नहीं और इसके ऊपर तनवीन भी नहीं, तो कंफर्म हो गया फिर ये कि रहमता एक और मुदाफ है। अच्छा, इसकी तरकीब पे जाने से पहले अब मैं आप सबको पहले ये बताऊं कि हम जब तर्जुमा करेंगे तो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप जो रब्बी का ये जो पूरा मुरक्कब इजाफी है, ठीक है, इसका तर्जुमा पहले आप करेंगी, और फिर जो उसके पीछे होगा, चाहे वो हरफ जर हो या चाहे वो एक और मुदाफ हो, वो उसका तर्जुमा आप बाद में करेंगी, ठीक है। क्रॉस में आपने तर्जुमा करना होगा। तो पहले आप रब्बी का जब तर्जुमा करेंगी तो तेरे रब, आगे मेन का तर्जुमा हो जाएगा से, तेरे रब से, ठीक है, इस तरह। अब दूसरी तरफ आ जाए तो इसी तरह रब्बी का जो है इसका तर्जुमा पहले किया जाएगा और रहमती का तर्जुमा बाद में। तो रब्बी का तर्जुमा बन जाएगा तेरे रब, और रहमता का तर्जुमा बन जाएगा की रहमत, तेरे रब की रहमत। कि देखिए अब यहाँ पे की मैंने इस पे जोर इसलिए दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि एक मुरक्कब इजाफी से एक और मुरक्कब इजाफी बन रहा है, यानी कि दो मुरक्कब इजाफी इसके अंदर इकट्ठे हैं। जो पहली मिसाल है ये वाली, यहाँ पे दो मुरक्कबात हैं, एक मुरक्कब जारी और दूसरा मुरक्कब इजाफी। अभी इसको एक्सप्लेन मैं डिटेल से करूंगी, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। ये अगली अगली एक्सप्लेनेशन सारी इसी पे होगी कि हमने कैसे पता करना है कि ये दो मुरक्कबात हैं, तो इनको हमने तरकीब कैसे देना है। और यहाँ पे दो मुरक्कब इजाफी इकट्ठे हैं। तो आप अगर तर्जुमा भी देखें तो यहाँ पे भी मुरक्कब इजाफी के हिसाब से तर्जुमा है, तेरा रब या तेरे रब। और की रहमत, ये जो की लगा है इससे अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे ये भी मुरक्कब इजाफी है, जबकि यहाँ पे हमने सिर्फ से लगाया, क्यों? क्योंकि पीछे हरफ जर था, इस वजह से हमें यहाँ पे का के की लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो हो गया कि किस तरीके से आपने तर्जुमा करना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन आगे देती हूँ इंशाल्लाह।
چلیں اب آپ اس چیز کو اب آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. ربی یہ ہے مضاف، آگے جو کا کی ضمیر جڑی ہوئی ہے یہ ہو گیا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پہ ربی کو ذرا نوٹس کریں کہ یہ مضاف ہے پلس اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، یہ مجرور بھی ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ابھی میں ایکسپلین کیا کہ مضاف کے آج کے لیکچر میں ہم مجرور ہونے کی سچویشنز پڑھ رہے ہیں کہ وہ مضاف مجرور کیوں ہوتا ہے. تو مضاف بھی ہے پلس یہ مجرور بھی ہے، لیکن مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف جر ہے. اب اس وقت اگر آپ نوٹس کریں تو یہ جو ربی ہے، میں پین کا کلر چینج کرتی ہوں، یہ جو ربی ہے یہ اس وقت دو فنکشن اپلائی ہو رہے ہیں اس کے اوپر. یہ دو فنکشن اپلائی کر رہا ہے. ایک وقت میں یہ مضاف ہے اگلے لفظ مضاف الیہ کے لیے، اور دوسرا اس کا فنکشن ہے کہ یہ مجرور ہو رہا ہے پچھلے حرف جر من کے لیے. تو ربی اس وقت دو اس کے اوپر فنکشنز اپلائی ہو رہے ہیں. آپ یہ سمجھیں یہاں سے کہ آپ یہاں سے یہ سمجھیں کہ ایک آدمی ہے جو دو مختلف کمپنیوں میں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، دو مختلف کمپنیوں میں کام کر رہا ہے. ایک کمپنی کا نام ہے مرکب اضافی اور دوسری کمپنی کا نام ہے مرکب جاری. تو یہ جو ربی ہے اس وقت یہ دونوں کمپنیوں میں کام کر رہا ہے. اس نے دونوں طرف پاؤں اپنے اڑکائے ہوئے ہیں. اب وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں طرف کو لے کے چل رہا ہے. اس کے اندر دونوں کمپنیوں کی خصوصیات موجود ہیں. اگر وہ مرکب جاری سے جڑا ہوا ہے تو اس میں مرکب جاری کی خصوصیات موجود ہوں گی. اگر وہ مرکب اضافی سے جڑا ہوا ہے تو اس میں مرکب اضافی کے لحاظ سے بھی پھر خصوصیات جڑی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نوٹس کریں تو یہ جر میں ہے، کیونکہ پیچھے حرف جر ہے. اور اگر یہ مضاف ہے کیونکہ اگلا لفظ مضاف الیہ ہے، اور یہ ربی مضاف ہے تو دیکھیں اس کے اوپر نہ تو ال ہے اور نہ ہی تنوین ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مضاف والی ساری ریکوائرمنٹ بھی پوری کی ہوئی ہیں اور اس نے مجرور ہونے کی بھی ریکوائرمنٹ پوری کی ہوئی ہے، کیونکہ حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو یہ اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں اپنی پارٹنرشپ کو پورا کر رہا ہے اپنے اس لحاظ سے، جس بھی کمپنی میں ہے یا اپنے اس کو عہدے کو پورا انجام دے رہا ہے صحیح طریقے سے. اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں. یہاں پہ بھی ربی جو ہے مضاف ہو گیا اور کا کی جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں پارٹنرز ہیں مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایک الگ کمپنی ہے. اب جو مضاف ہے نا وہ صرف اسی کمپنی میں نہیں ہے بلکہ پلس یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، لیکن اس کی کمپنی اب کچھ اور ہے. اب یہ مضاف الیہ کسی اور کمپنی کا بن رہا ہے، یعنی اس کی آدھی پارٹنرشپ ایک کمپنی کے ساتھ ہے اور آدھی پارٹنرشپ کسی دوسری کمپنی کے ساتھ ہے. اب یہ مضاف الیہ بن رہا ہے پچھلے مضاف کے لیے، جو پچھلا مضاف رحمتہ ہے اس مضاف کے لیے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہاں پہ رب جو ہے یہ اس کے یہ فنکشنز ہیں. رب جو ہے مضاف ہے اس کے لیے اور مضاف الیہ ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو رب ہے اس وقت یہ دو اس کے اوپر فنکشن اپلائی ہو رہے ہیں اور یہ دونوں فنکشن بخوبی انجام دے رہا ہے. ایک وقت میں یہ مضاف بھی ہے اور اسی وقت میں یہ مضاف الیہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح کی سچویشنز آپ کو ضرور ملیں گی. اس لیے میں آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے جب اس طرح کی سچویشنز آئیں گی کہ جب دو مرکبات اکٹھے آ جائیں تو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اس کو کیسے سمجھنا ہے. اچھا، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی. اب آپ جو من ربی کا ہے اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ مل کر، ٹھیک ہے، یہ دونوں مل کر، یہ دونوں پارٹنرز ہیں، دونوں مل کر ایک جو ان کا ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ کا نام ہے، یہ جو کمپنی چلا رہے ہیں اس کمپنی کا نام ہے مرکب اضافی. یہ دونوں پارٹنرز مل کے کمپنی چلا رہے ہیں اس کا نام ہے مرکب اضافی. اچھا، اب مضاف جو کہ مجرور تھا پیچھے حرف جر من کے لیے، تو اب جب اس نے مرکب اضافی والی کمپنی میں بھی کام کرنا شروع کر دیا تو اب یہ جو پورا مرکب اضافی ہے نا، یہ پورا مرکب اضافی کی کمپنی، اس پوری مرکب اضافی کو ہم کہیں گے کہ یہ پوری مرکب اضافی مجرور ہے اس وقت حرف جر من کے لیے.
اب ہم صرف ربی کو مجرور نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ پوری کمپنی مجرور ہے, پورا مرکب اضافی مجرور ہے, کیونکہ وہ جو مضاف ہے وہ اس کمپنی کا حصہ ہے, پارٹنر ہے. اب وہ اکیلا کچھ معنی نہیں رکھتا, وہ اپنے دونوں پارٹنر کے ساتھ مل کے جو کمپنی بنے گی اس کمپنی کو اب نام دیا جائے گا, نہ کہ صرف مضاف کو کچھ کہا جائے گا. ٹھیک ہے, تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر پورا مرکب اضافی بنے گا, اور وہ پورا مرکب اضافی پھر مجرور بنے گا حرف جر من کے لیے. اب یہ جار اور مجرور مل کر, یعنی کہ حرف جر والی کمپنی اور یہ جو ربی کا جو مضاف کی وجہ سے یہ جو ایک اور کمپنی تھی, اب یہ دونوں کمپنیاں آپس میں مل گئی ہیں, اور ملایا کس نے؟ اس ایک آدمی, اس ایک بیچ میں جو مضاف آیا ہوا ہے اس وقت ربی نام ہے, اس مضاف نے ان دونوں کمپنیوں کو ملا دیا ہے, ان دونوں کمپنیوں کا ایگریمنٹ کروا دیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے اس طرح سے سمجھ لیں. تو اب کیا ہوگا کہ یہ حرف جر من اور اگلی جو پورا مرکب اضافی جو مجرور بنا تھا مل کے ایک اور مرکب بن جائے گا, اور اس کو کہا جائے گا مرکب جاری. یہ ایک اور کمپنی ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ دو کمپنیاں مل کے کام کر رہی ہیں, اور ان دو کمپنیوں کو اکٹھا کام کون کروا رہا ہے؟ وہ جو درمیان والا لفظ ہے, جو ایک وقت میں مضاف ہے اور ایک وقت میں وہ مجرور بھی ہے. اس طرح سے, تو اس طرح سے اب آپ یہاں دیکھیں کہ 3 لفظ ہیں, اس کے اندر 2 مرکبات ہیں, ایک مرکب اضافی اور دوسرا ہے مرکب جاری. اب آ جائے دوسری طرف, تو یہاں پہ بھی بالکل ہم اسی طرح سچویشن لے کے چلیں گے کہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر جو کمپنی بنا رہے ہیں اس کا نام ہے مرکب اضافی. اب یہ پورا مرکب اضافی مل کر کچھ بنے گا رحمتہ مضاف کے لیے, تو وہ بنے گا مضاف الیہ, کیونکہ مضاف کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ آتا ہے. تو اب یہ پوری کمپنی جو مرکب اضافی تھی وہ مضاف الیہ کہلائے گی پچھلی کمپنی کے لیے. اب یہ والی جو نیو ایک اور کمپنی ہے, نام دونوں کے سیم ہے لیکن اپنی الگ الگ کمپنی ہے. ٹھیک ہے, اب اسی طرح کہ یہ دونوں مرکبات نام تو سیم ہے لیکن 2 الگ الگ مرکب ہیں. اب یہ جو دوسرا اب مرکب بنا ہے مضاف اور مضاف الیہ کا, تو یہ مل کر اب ایک اور مرکب بنے گا, یعنی ایک اور کمپنی, اس کا نام ہے مرکب اضافی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سچویشن ہے کسی بھی مضاف کی حالت جر میں جانے کی, کہ یا تو وہ ہوگا اس کے پیچھے حرف جر اور یا پھر وہ ہوگا اس کے پیچھے مضاف. تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا ترکیب دینا ہے, اس طریقے سے آپ نے اینالائز کرنا ہوگا جب 2 مرکبات اکٹھے آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب میں تھوڑا سا آپ کو نا جو تو میتھس کا انٹرسٹ رکھتی ہیں ان کو بہت, کیونکہ مجھے خود بھی میتھس بہت پسند ہے, میں کافی شوق سے کبھی کسی زمانے میں میتھس کرتی رہی ہوں, تو ان کو اس ایک اور انداز سے سکھانے کی, سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ ہو سکتا ہے اس انداز میں بات سمجھ آ جائے. کہ جیسے کہ میتھس کے ہم کوشچن دیکھتے تھے کہ چھوٹی, ہماری زمانے میں جو ہم کرتے تھے, ہم کہتے تھے چھوٹی بریکٹ, بڑی بریکٹ اور سب سے بڑی بریکٹ. مجھے نہیں معلوم کہ آپ سب بھی اسی انداز میں بولتے تھے کہ نہیں, کہ چھوٹی بریکٹ کا کیا نام ہے مجھے نہیں پتا, ہم تو اس طرح کہتے تھے چھوٹی بریکٹ, بڑی بریکٹ, اس سے بڑی بریکٹ. تو ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ جو چھوٹی بریکٹ ہوتی ہے اس کو پہلے سولو کرتے ہیں, اس کو پہلے حل کرنا ہوتا ہے. جب پوری میتھس کا کوشچن ہوتا تھا تو اس میں سے جو چھوٹی بریکٹ ہوتی تھی پہلے ہم اس کو سولو کرتے تھے. تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو چھوٹی بریکٹ میں یہ جو ہے سچویشن, یہ 2 لفظ ہیں میتھس کے 6+4, اس کو ہم پہلے جو ہے نا پہلے اس کو پلس کریں گے, تو یہ بن جائے گا 10. پہلے اس کو سولو کیا, پھر اس کے بعد آ گیا پچھلا والا حرف. اب کیا ہوا سچویشن, اب سچویشن یہ ہوئی کہ جو چھوٹی بریکٹ تھی وہ ختم ہو گئی, اب صرف ایک بریکٹ رہ گئی ہے, وہ بڑی والی بریکٹ. چھوٹی والی بریکٹ ختم ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو سولو کر لیا ہے, اس کو سولو کر لیا, وہ ختم ہو گئی. اور اب آ گیا 10, اور اس سے پیچھے کا جو 3 جو ہے لفظ وہ آ گیا. اب 10+3 ان کو ایڈ کریں گے تو بن جائے گا 13. بالکل اسی پیٹرن پہ, ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ ہم نے جو ہے نا ہم ترکیب دیتے ہیں. اب چلے بالکل اسی پیٹرن پہ دیکھیں آ گیا. آپ یہ سمجھیں کہ سبیلو جو ہے یہ ہو گیا 4, اور پلس اللہ رب العزت یہ جو نیکسٹ جز ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ 6 ہے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے, سبیلو پلس اللہ ہی. تو اب ہم نے ان کو جب ہم نے کیا, یہ سمجھ لیں کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے.
اللہ رب العزت اللہ عز و جل کا نام مبارک حالت جر میں اس لیے ہے کہ ان کے پیچھے مضاف ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ان دونوں کو ہم نے جوڑنا ہے کیونکہ چھوٹی بریکٹ کو پہلے سولو کرنا ہے. تو اب ہم اس کو سولو کرتے ہیں. تو یہ بن گیا مرکب اضافی. تو یہ سچویشن کچھ ایسی ہو جائے گی سبیل اللہ، چھوٹی بریکٹ ختم، اب آ جائے گا پیچھے پلس فی، اور ابھی یہ بریکٹ قائم ہے. اب ہم نے اس کو سولو کرنا ہے. تو اب جب ہم اس کو سولو کریں گے تو پیچھے فی، اب یہ جو سبیلو لام کے اوپر جو پیش تھی نا یہ گر جائے گی. کس وجہ سے؟ کیونکہ پیچھے حرف جر فی آ گیا. سمجھ آئی؟ پیچھے حرف جر فی آ گیا تو اس کی وجہ سے جو پیش تھی وہ گر گئی. پیش گر گئی تو اب کیا آئے گا؟ زیر. ٹھیک ہے، کیونکہ فی حرف جر اپنے بعد میں آنے والے اسم کو حالت جر میں لے کر جاتا ہے. تو جو پیش تھی وہ گر گئی اور وہاں پہ آ گئی زیر. تو اب یہ پوری سچویشن کمپلیٹ ہو گئی کہ کس طرح بریکٹس کھولی اور پھر ایک سچویشن آخر میں آنسر ہمارا نکل آیا جو پچھلی سلائڈ میں تھا نا 13 آنسر. تو اب ہمارا یہ آنسر ہے کہ فی سبیل اللہ، یہ پورا جو پورا ہے یہ بن گیا مرکب جاری، اور یہ ہمارا آنسر ہے. اور جب آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو سبیل اللہ کا ترجمہ آپ پہلے کریں، اللہ کے راستے فی میں، اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، سبیل اللہ کا ترجمہ آپ نے مرکب اضافی کے لحاظ سے کیا، کا کے کی لگا کے، کہ اللہ کے راستے، اور آگے پھر آگے فی جو حرف جر تھا اس کا آپ نے ترجمہ آپ نے ساتھ لگا دیا. تو اس طرح سے آپ نے یہ کمپلیٹ کرنی ہے. یہ بھی سورۃ بقرہ کی ایک آیت میں سے میں نے لیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سچویشن سمجھ آئی ہوگی کہ پہلے آپ نے سبیل اللہ کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سبیل اللہ اس کا ترجمہ پہلے ہوگا. چھوٹی بریکٹ یہ ذہن میں رکھیں، چھوٹی بریکٹ کا ترجمہ پہلے ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ذہن میں رکھ لیں. کوئی بھی آپ اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی اپنا ذہن میں سچویشن خود سے بنا لیں. جیسے میں نے وہ پارٹنرشپ اور کمپنیاں قائم کی، آپ کچھ اور قائم کر لیں. ٹھیک ہے، تو آگے پھر فی کا ترجمہ بعد میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ یہاں تک یہ کمپلیٹ ہوئی سچویشن. چلیں اس چیز کو اب میں اس طرح سے سمجھاتی ہوں جو پچھلی سلائیڈ میں تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر بن گیا مرکب اضافی. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ یہ جو حرف جر آ گیا نیچے، اور اب یہ حرف جر اور مرکب اضافی. اب یہ مرکب دیکھیں، میں نے اس لیے یہ سچویشن آپ کو سمجھائی کہ اب اس کو ہم مضاف نہیں سمجھیں گے، اب اس کو ہم پورا مرکب اضافی سمجھیں گے. ٹھیک ہے، پورا مرکب اضافی. اب ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ مضاف مجرور ہے، اب ہم کہیں گے یہ پورا مرکب اضافی مجرور ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے. اب وہ پورا حرف جر جب مرکب اضافی کے ساتھ جڑے گا تو اس کو کہا جائے گا مرکب جاری. اگر یہاں پہ حرف جر کی بجائے بالفرض یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ مضاف اور مرکب اضافی مل کر ایک اور مرکب اضافی بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ حرف جر کی جگہ مضاف بھی ہو سکتا ہے. میں نے ابھی اس وقت صرف حرف جر لکھا ہے، تو وہ دو ہی سچویشن ہے، دونوں میں سے کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس طرح سے سمجھنا ہے کہ اگر مضاف مجرور ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وہ وجہ ڈھونڈ لی آپ نے. تو پھر اب کہنا ہے کہ آپ یہ مضاف نہیں بلکہ پوری مرکب اضافی مجرور ہوگی یا مضاف الیہ بنے گی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے کیا ہے. اچھا، اس کو میں اب ایک اور انداز میں یہ سمجھاؤں کہ آپ کی آپ کے پاس کوئی زنجیر ہے، کوئی چین ہے. اب وہ چین ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح یہ مرکبات بھی آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. ہم ان کو الگ الگ ٹکڑوں میں نہیں کہہ سکتے کہ الگ مضاف اگر مجرور ہے تو صرف مضاف ہی مجرور ہے. ہم نے اس پورے مرکب اضافی کو پھر مجرور کرنا پڑے گا یا پھر مضاف الیہ کرنا پڑے گا اگر وہ مضاف اگر حالت جر میں ہے تو. تو اگر یہ مضاف ہو گیا ایک چین کا ایک حصہ تو دوسرا حصہ ہے مضاف الیہ. اب اگر اس چین کو ہم تھوڑا سا بڑھائیں، زنجیر بڑھ رہی ہے، تو آخری والا حصہ مضاف الیہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. اگر اس مضاف الیہ سے پچھلا جو مضاف ہے وہ اگر حالت جر میں ہے، اگر مضاف جو پیچھے مضاف الیہ کے پیچھے مضاف اگر وہ مجرور ہے، حالت جر میں ہے، تو جو اس کے پیچھے ہوگا لفظ وہ حرف جر بھی ہو سکتا ہے اور وہ مضاف بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح جس طرح یہ زنجیر جڑی ہوئی ہے، یہ چین آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، جڑے ہوئے ہیں،
بالکل اسی طرح مرکبات بھی آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے. ان کو ترکیب جب آپ دیں گی تو اس طرح سے دیں گی جس طرح بھی میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو سکھایا ہے. یہ بالکل اس طرح سچویشن ہوگی کہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, ان کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ چین چلتی ہے اس طرح. تو زیادہ سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے قرآن پاک میں 4 تک جو ہے نا مرکبات جو ہے نا اکٹھے آئے ہیں. 4 سے زیادہ بھی میری نظر سے نہیں گزرے. اچھا چلیں, اب میرے ساتھ کون سی سسٹر آئیں گی جو پریکٹس کر لیں تھوڑی سی؟ کوئی بھی سسٹر آ جائے, میں ہیلپ کروں گی ساتھ ساتھ, ڈونٹ وری. جی نشاط آ جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دانشتہ آپ بعد میں آ جائیے گا انشاءاللہ. اچھا آپ مجھے بتائیں, صلاتہم یہاں پہ تا کے نیچے زیر ہے, ٹھیک ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو کیا وجہ ہے کہ یہ زیر میں کیوں گیا. ٹھیک ہے, وہ وجہ دیکھتے ہیں. اچھا آپ بتائیں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صلاتی کیوں مجرور ہوا؟ یہ اللہ کی وجہ سے, کیونکہ وہ تہیم, یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ مضاف. اللہ کیا ہے؟ یہ کیا وہ جار 10 حروف جر میں سے ہے یا نہیں ہے؟ جی میم, اللہ کیا حرف جر میں سے ہے یا نہیں؟ جی حرف جر میں سے ہے. ویری گڈ. یہ اللہ حرف جر میں سے ہے, تو اس کا مطلب کہ یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوا. ٹھیک ہو گیا, دیٹس گڈ. اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں. یہ جو ربی, یہ بھی حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں حالت جر میں ہے. سراتو اس کے پیچھے آیا, تو اب آپ مجھے بتائیں کیا سراتو حرف جر ہے یا نہیں؟ نہیں, حرف جر نہیں ہے. اگر یہ حرف جر نہیں ہے, جو کہ واقعی نہیں ہے, تو اب اس کو کیا نام دیں گی پھر؟ مضاف. مضاف. ویری گڈ. اب بتائیں کہ کیا مضاف کے اوپر تنوین اور ال ہوتے ہیں؟ نہیں. یہاں پہ موجود ہیں. جی یہ مضاف ہی بن رہا ہے, کیونکہ ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ آپ نے اگر مضاف کہا تو کنفرم بھی کر دیا کہ واقعی یہ مضاف ہے, کیونکہ نہ تو اس کے اوپر ال ہے اور نہ ہی اس کے اوپر تنوین ہے, تو یہ مضاف ہی ہے کیونکہ یہ حرف جر بھی نہیں ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. چلے اب ہم اس کی ترکیب شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صلاتی جو ہے, صلاتہم, یہ ایک پورا مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, جس کے آلریڈی ہم پچھلے لیکچرز میں آلریڈی بہت پریکٹس کر چکے ہیں, اس لیے میں اس کو الگ سے نہیں ایکسپلین کر رہی کہ یہ مرکب اضافی ہے. تو اب ہم اس کے مرکب اضافی کے 2 جز ہوتے ہیں. جو پہلا جز ہوتا ہے یہ صلاتی, اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مضاف ہے نا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اور جو ساتھ میں ہم جو ضمیر اٹیچ ہے, اس کو اب آپ کیا کہیں گی؟ مضاف الیہ. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. ویری گڈ, ویری گڈ. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پورا مرکب اضافی, یعنی یہ پوری کمپنی جو مرکب اضافی کی کمپنی ہے, یہ کیا بنے گی اعلیٰ کے لیے؟ مجرور. ہاں ویری گڈ, کیونکہ یہ اعلیٰ حرف جر ہے, تو اب اس پورے مرکب اضافی کو ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے. اب ہم صرف مضاف کو نہیں کہیں گے کہ مجرور ہے. مضاف تو ایک وہ کنیکشن تھا ان دونوں کو جوڑنے کا. ٹھیک ہے, تو مضاف نے ان دونوں کمپنیوں کو پیچ اپ کروا دیا, اور یہ دونوں کمپنیاں آپس میں مل کے اب کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جار و مجرور مل کے یہ کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب جاری. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھا, اب ہم ترجمے کی طرف جب جائیں گے تو پہلے ہم کیا اعلیٰ کا ترجمہ کریں گے یا صلاتہم کا ترجمہ پہلے کریں گے؟ پہلے مرکب اضافی کا, صلاتہم کا. ویری گڈ, ترجمہ کریں پھر. صلاتہم یعنی کہ ہماری صلاح نماز. کہتے ہیں نماز کو. جی 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 جی. ہماری نماز. ہماری نہیں, ہم, وہ کا صیغہ ہے, جی جی غائب ان کا. کی. جی ہاں, ان کی نماز ان کی نماز پر. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا, ماشاء اللہ, بہت اچھا آپ نے ترکیب کیا. اگلی بھی آپ کریں گے یا کسی اور سسٹر کو بلا لو؟ جی جی میم دانشتہ آپ آپ آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نیکسٹ سلائیڈ کے لیے بھی آگے کوئی 2 سسٹر ریڈی رہیں, جنہوں نے کرنا ہے وہ ریڈی رہیں. ٹھیک ہے, چلے جی دانشتہ آپ مجھے بتائیں کہ ربی کا, پہلے اس کو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جی ربی کیا ہے؟ یہ مضاف ہے.
मुदाफ। और का की ज़मीर क्या है? ये मुदाफ इलैह है, मुदाफ इलैह। अच्छा, मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। अच्छा, अब ये मुरक्कब इजाफी जो है ये क्या बनेगा? ये आप पहले सिरातू तो ऑलरेडी वो निशात बता चुकी हैं माशाल्लाह से, तो आप भी बता देंगे सिरातू क्या है? ये मुदाफ है। मुदाफ है। अब मुदाफ का रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसका अगला जुज क्या होता है? मुदाफ इलैह। वेरी गुड। अब ये पूरा मुरक्कब इजाफी जो है ये मुदाफ इलैह कहलाएगा पीछे सिरातु मुदाफ के लिए। अब मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर ये कौन सा मुरक्कब बनेगा? मुरक्कब इजाफी। यस, एक और मुरक्कब इजाफी आ गया। वेरी गुड। अब जब आप तर्जुमा करेंगी तो पहले किसका करेंगी? रब्बी का। वेरी गुड, करें। तेरे रब का रास्ता। वेरी गुड, तेरे रब का रास्ता। देखिए अब यहाँ पे मुरक्कब इजाफी आया ना, तो सिरातू का आपने तर्जुमा कितना अच्छा किया कि का रास्ता, क्योंकि इसको मुरक्कब इजाफी बनाना है ना, दो मुरक्कब इजाफी इकट्ठे आए हैं। तेरे रब ये भी निस्बत, का रास्ता ये भी निस्बत जारी है। तेरे रब का रास्ता इसका मतलब है कि दो मुरक्कबात इकट्ठे हुए हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया, वेल डन। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे साथ कौन सी सिस्टर्स आएंगी? जी मैं आ जाऊँ? सिस्टर राबिया। जी सिस्टर राबिया आ जाए इंशाल्लाह। नहीं ताहिरा, ठीक है। और सिस्टर ताहिरा। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके सिस्टर राबिया आप कौमी ही कर लीजिएगा, और सिस्टर ताहिरा आप जो ना रब्बिल आलमीन, ठीक है? तो अभी सिर्फ सिस्टर राबिया आ जाए। सिस्टर राबिया आप मुझे ये बताएं कि कौमी ही, ठीक है, ये जो मीम के नीचे जेर है इसकी वजह देखते हैं क्या है, तो आप मुझे वो वजह बताइएगा, क्या वजह है? ये क्यों कौमी मजरूर क्यों हुआ, हालत जर में क्यों गया? जवाबा मुजाफ बन रहा है इसलिए ये इसका मुजाफ इलैह बन गया। माशाल्लाह, परफेक्ट, जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा जी सिस्टर ताहिरा आप मुझे बताएं जी कि रब्बिल आलमीन में रब्बी मजरूर क्यों है, हालत जर में क्यों है, इसकी वजह देखते हैं। आप बताएं कि ये क्यों मजरूर हुआ, रब्बी मजरूर क्यों है? ये मुदाफ अलैहि है। ये मुदाफ इलैह है, बिल्कुल। और पिछला जो रसूलु है वो क्या है? वो मुदाफ है। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेल डन जी। सिस्टर राबिया आप दोबारा आ जाएं। आप जी मुझे जी बताएं बोलो। ये जो कौमी है ये क्या है? कौमी भी मुजाफ बन रहा है ही के वेरी लिए। गुड, वेरी गुड। और ही की जमीर जो है? वो जमीरे मुत्तसिल है और ये कौमी का मुजाफ इलैह बन रहा है। वेरी गुड, माशाल्लाह। और मुदाफ इलैह मिलकर क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी। वेरी गुड। अब ये मुरक्कब इजाफी जवाब जो आपने बताया है कि ऑलरेडी कि ये मुदाफ है, उसके लिए क्या बनेगा? इसके लिए ये फिर एक और मुजाफ इलैह बन जाएगा। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये एक और मुरक्कब के दो जुज आ गए, मुदाफ और मुदाफ इलैह, दो पार्टनर्स, अगेन दोबारा दो पार्टनर्स आ गए। अब ये मिलके एक और कंपनी बनाएंगे, उस कंपनी का क्या नाम होगा जी? मुरक्कब इजाफी। माशाल्लाह, वेरी गुड। इस कंपनी का नाम आ गया, ये है जी मुरक्कब इजाफी। अब तर्जुमा करें। उन उन उसकी कौम का जवाब। माशाल्लाह, उसकी कौम कौम का जवाब, वेरी नाइस, बहुत का अच्छा किया जवाब। आपने, जी वेल डन जी। सिस्टर तायरा आप जज़ाकल्लाह। आ जाए इंशाल्लाह। रब्बिल आलमीना, रब्बी क्या है? रब्बी मुदाफ है, मुदाफ अलैहि, इसके लिए रसूल के लिए। अल आलमीना के लिए क्या है? अभी रसूल को साइड अल-आलम, कर दो। जी अल-आलमीन के लिए ये मुदाफ है। वेरी गुड। अल आलमीना के लिए मुदाफ है और अल आलमीना बन गया मुदाफ इलैह। अब ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर क्या कौन सा मुरक्कब बनेगा? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। अब ये मुरक्कब इजाफी रसूल जो आपने बताया है माशाल्लाह ऑलरेडी मुदाफ है, उसके लिए क्या बनेगा? ये उनके लिए मुदाफ अलैहि बन जाएगी। मुदाफ इलैह बन जाएगा, वेरी गुड। अब ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर अब कौन सा मुरक्कब बनेगा? मुरक्कब इजाफी। एक और मुरक्कब इजाफी, वेरी गुड। अब तर्जुमा करें। रब है, रब्बिल आलम,
عالمین تمام جہان، تمام جہان. عالمین تمام جہانوں کا رب. ویری گڈ. اور رسول کا ترجمہ، اب آپ نے 2 مرکب اضافی کا ترجمہ کرنا ہے. تمام جہانوں کے رب، رب کا رسول. ویری گڈ، کا رسول. تمام جہانوں کے رب کا رسول. ہاں بالکل ٹھیک. یہ جو آیا ہے نا اس میں، یہ جو کے آیا ہے اور یہ جو کا آیا ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اب 2 مرکبے اضافی آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو تمام جہانوں کے رب کا رسول. ویری گڈ. اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو العالمین یہ مجرور ہوا، کیوں؟ کیونکہ پیچھے مضاف ہے. یہ رب بھی مجرور ہوا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک اور مضاف ہے. یہ ہا کی ضمیر جو ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو جیسے ایکسپلین کیا تھا پہلے کہ یہ جو ضمائر متصل جب اسم کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ مضاف الیہ بن کر آئیں گے. اسم کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو دوسری رائے نہیں ہے، ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ہمیشہ مضاف الیہ بن کر آئیں گے. اب جب یہ مضاف الیہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھے مضاف ہے، اور یہ قومی اس لیے مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک اور مضاف ہے. تو اس طرح یہ کنیکشن چلتا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہوگا. یہ ابھی اس وقت جو یہ والا مضاف یہ حالت نصب میں ہے، تو یہ نصب میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ کچھ اور ہوگی پیچھے، جو ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے کہ کوئی اسم نصب میں کیوں جاتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے اب سیکھیں گے. اب آگے ہمارا یہی سلسلہ نصب کا چلے گا. تو اس طرح آپ چلتے چلتے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا کہ آخر یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، یہ زیر زبر زیر کیوں چینج ہوتی ہیں پیش وغیرہ. ماشاءاللہ آپ دونوں سسٹرز نے بہت اچھا کیا ہے. ویری ویری نائس. اچھا یہ لاسٹ اب سلائیڈ ہے، تو اس مطلب پریکٹس کی لاسٹ سلائیڈ ہے. اب کون سی 2 سسٹرز آئیں گی ہمارے ساتھ؟ میں آؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل سسٹر نسرین، آپ مجھے بتائیں ربنا یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ویری گڈ. اس میں مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ ربی جو ہے یہ مضاف ہے اور نا جو ہے مضاف الیہ ہے. ویری گڈ. اور اس وقت مضاف کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مضاف کی یہ جر میں ہے. ویری گڈ، یہ جر میں ہے. اب اس کی وجہ دیکھتے ہیں کہ یہ جر میں کیوں ہے. اب بتائیں کیا وجہ ہے، کیوں مجرور ہے یہ؟ پیچھے بھی جو ہے یہ مضاف ہے رسولو. ویری گڈ. کیونکہ پیچھے بھی ایک اور مضاف ہے، بلکہ یہ رسولو اب آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ حرف جر تو ہے نہیں، یہ ان 10 حروف میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ مضاف ہے، اور اس کے اوپر نہ تو ال ہے اور نہ ہی اس کے اوپر تنوین ہے. تو کنفرم ہو گیا کہ یہ مضاف ہے، مضاف ہے. اچھا ویری گڈ ماشاء اللہ. نیکسٹ وہ آپ ہی بتا دیں قلوب المجرمین یہ کون سا مرکب ہے؟ قلوبی بھی جو ہے یہ مضاف ہے اور المجرمین مضاف الیہ ہے. مرکب اضافی ہے یہ پورا، کیونکہ یہ قلوبی کے اوپر بھی ال اور تنوین نہیں ہے، ہلکا ہے، اور آگے المجرمین جو ہے حالت جر میں ہے. ہاں یہ سرکل دیکھیں کہاں جا کے لگا ہے میرے یہ جو با کے نیچے زیر ہے، یہ سرکل اس کے اوپر ہونا تھا، یہ تھوڑا سا آگے ہو گیا، کھسک گیا بیچارہ. ٹھیک ہے، کہتا ہوگا کہ بیچارہ ٹینشن لے رہا ہے، یہ سرکل میرا تھوڑا آگے چلا گیا ہے. اچھا یہ با کے نیچے جو زیر تھی یہ اس کو میں نے سرکل کیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ با کے نیچے زیر کیوں لگی ہے، اس کی وجہ دیکھتے ہیں. اب بتائیں کیا وجہ ہے؟ قلوبی مجرور پیچھے کیوں ہے؟ حروف جر ہے، تو اب یہ جو ہے قلوبی اس کی وجہ سے مجرور ہوا. یہاں پہ یہ جو مضاف قلوبی مضاف یہ حالت جر میں اس لیے ہے کیونکہ پیچھے حرف جر آ گیا ہے. ویری گڈ. چلے اب ترکیب شروع کرتے ہیں. ربی کیا ہے؟ ربی مضاف ہے، رسولو کے لیے مضاف الیہ ہے، اور آگے پھر مضاف اور مضاف الیہ. ویری گڈ ٹھیک ہو گیا. اور نا کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور اب مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ مرکب اضافی. اب یہ مرکب اضافی جو رسولو مضاف تھا اس کے لیے کیا بنے گا؟ مرکب اضافی مضاف الیہ بنے گا پورا. ہاں اوہو ادھر مجرور لکھا ہوا یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ہے مضاف الیہ.
ठीक हो गया, ये टाइपिंग का थोड़ा सी में मिस्टेक हो गई है। खैर कोई बात नहीं, समझ आ रहा। अब मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर ये कौन सा मुरक्कब बनेगा? मुरक्कब इजाफी। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब तर्जुमा करें। रब्बी ना का पहले तर्जुमा होगा हमारे जी। रब का रसूल। का रसूल, ये रुसुलुन है, ये जमा मुकस्सर। रसूल सॉरी जमा है, हमारे रब के रसूल। हाँ ठीक है, के से अंदाजा हो गया कि ज्यादा रसूलों की बात हो रही है। अगर जी। का लगाएंगे तो इसका मतलब एक रसूल की बात हो रही है, के रसूल से अंदाजा हो रहा है कि ज्यादा रसूलों की बात हो रही है। हमारे रब के रसूल, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए, कुलूबी, ये आप ऑलरेडी बता चुकी हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा तेजी से ले चलती हूँ कि मुदाफ मुदाफ इलैह मिलकर बन गया मुरक्कब मुरक्कब इजाफी। अब ये इजाफी। मुरक्कब इजाफी जो पीछे आपने बताया है हरफे जर फी, उसके लिए क्या बनेगा? मुरक्कब जारी। हाँ, तो इसको मुरक्कब जारी का दूसरा जो मजरूर हो जाएगा ये क्या पूरा, होता है? जी मजरूर मजरूर। हाँ। अब ये जार मजरूर मिल के क्या बनेगा? मुरक्कब जारी। वेरी गुड, अब तर्जुमा करें। मुजरिमों के दिलों में। हाँ, मुजरिमों के दिलों, दिलों इसलिए आपने माशाल्लाह सही तर्जुमा किया, दिल नहीं कहा, क्योंकि कुलूब जो है ये कल्ब की जमा है जमा है ना, कल्ब की। कुलूब। जी। हाँ बिल्कुल ठीक, ये नहीं कहा कि मुजरिमों के दिल में, नहीं, मुजरिमों के दिलों में। दिलों। जी। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया। एक बार लास्ट में मैं फिर सबको ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये मजरूर गलती से लिखा गया, ये मुदाफ इलैह है, ठीक हो गया, और ये ठीक है जी। सर्कल इसके ऊपर था। चले कोई बात ठीक नहीं, है, ये तो हो खैर जाता है। समझ आ गया बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया। चले अभी जो है ना, अब मैं थोड़ा सा मुरक्कबात को थोड़ा और, अभी हमने दो मुरक्कबात इकट्ठे देखे ना, अभी थोड़ा सा मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। अब आप सब म्यूट कर लें। इबादी यहाँ पे देखेंगे कि ये अब मुदाफ, इबादी मुदाफ है, तो ये मुदाफ क्यों है यहाँ पे? बल्कि ये मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पे पहले कि ये जो हा के नीचे जेर है वो इस वजह से है क्योंकि उसके पीछे जेर है, ठीक है। और ये जेर क्यों है, ये अभी हम सीख रहे हैं कि आखिर ये मुदाफ मजरूर क्यों है, इसकी वजह देखते हैं। ये मुदाफ इसलिए है क्योंकि इसके पीछे मुदाफ है। चले अब इसकी तरकीब थोड़ी सी जल्दी करते हैं। इबादी हो गया मुदाफ, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं यानी पीछे, तो इसलिए आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इबादी मुदाफ ही, हा की जो हु की जमीर है वो ही में तब्दील हुई क्योंकि पीछे जेर थी, जो कि ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर्स में काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जेर क्यों होती है। अब ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर बन जाएगा मुरक्कब इजाफी। ये मुरक्कब इजाफी पूरा का पूरा मुदाफ इलैह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक मुदाफ है, जुनूबी जो है वो मुदाफ है, जुनूबी वो मुदाफ हो गया। अब मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर एक और बन गया मुरक्कब इजाफी। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये मुरक्कब इजाफी क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये जो, इसके पीछे भी कुछ होगा, क्योंकि ये जो जुनूबी जो मुदाफ है ये भी हालत जर में है, ये जो जुनूबी मुदाफ है ये भी हालत जर में है, तो अब इसकी भी कोई वजह होगी ना। और वजह, जब भी कोई इसम जेर में जाएगा यानी मजरूर होगा, उसकी वजह दो ही है। अब वही कहानी दोबारा रिपीट होगी, या तो उसके पीछे हरफ जर होगा या उसके पीछे एक और मुदाफ होगा, ठीक हो गया। तो वही सिचुएशन अब दोबारा से क्रिएट हो जाएगी कि ये वाला जो मैं अभी दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। चले अब ये जो जनूबी में जो बा की बा है ये मुदाफ इसलिए है, सिस्टर आबे आपका माइक ऑन है, म्यूट कर दें, क्योंकि इसके पीछे हरफ जर बा लगा हुआ है, ठीक है। जुनूबी इसलिए जो मुदाफ है वो इसलिए मजरूर है क्योंकि उसके पीछे हरफ जर बा है, इस वजह से ये मजरूर हुआ। तो अब हम देखेंगे कि ये जो बा हरफ जर है
اس حرف جر کی وجہ سے یہ جو دوسرا مرکب اضافی تھا یہ پورا کا پورا مجرور ہو گیا. اب یہ جار اور مجرور مل کر پورا مرکب جاری بنے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ میکسیمم بڑا جو مرکب کہتے ہیں نا 3 مرکبات کا لفظ، اس سے زیادہ بڑا بھی مجھے نہیں ملا قرآن پاک. ہو سکتا ہو، ظاہری بات ہے میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوں، ہو بھی سکتا ہو، لیکن زیادہ تر آپ کو نا یہیں تک ملے گا کہ 3 مرکبات اکٹھے جڑ کر آئیں. ٹھیک ہے. اس وقت دیکھیں 3 مرکبات جڑے ہوئے ہیں نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3، جن میں سے 2 تو مرکب اضافی ہیں اور ایک آگے مرکب جاری ہے. تو 3 مرکبات مل کر یہ دیکھیں اس طرح سے سچویشن بنی کہ یہ ایک کمپنی یہ جڑی ہوئی ہے دوسری کمپنی کے ساتھ، اور یہ پھر اینڈ پہ جڑے ہوئے ہیں تیسری کمپنی کے ساتھ. تو ان سب کو جوڑنے والے کون ہیں؟ وہ مضاف ہوتے ہیں جو جڑتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہو گیا. اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو دیکھتے ہیں ترجمہ کیسے کرتے ہیں. جو چھوٹی بریکٹ تھی اس کو پہلے سولو کریں گے. ٹھیک ہے. چھوٹی بریکٹ کو ذہن میں لیا کریں. چھوٹی بریکٹ کو پہلے سولو کیا، اس کا ترجمہ پہلے کیا، اس کی ترکیب بھی آپ پہلے کریں گی اور اس کا ترجمہ بھی آپ پہلے کریں گے. اور اگر آپ نوٹس کریں تو میں پہلے ترکیب جو کرتی ہوں ہمیشہ اسی طرح، چھوٹی بریکٹ کی ہم نے ترکیب پہلے کی، پھر اس کے بعد ہم پیچھے گئے اس کی ترکیب کی، پھر ہم اس سے پیچھے گئے اور پھر ہم نے اس کی ترکیب کی. تو اس طرح سٹیپ وائز کام چلے گا. اچھا، عبادی ہی کا ترجمہ جب ہم نے کیا تو بن جائے گا اس کے بندے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب جب جملہ بیٹھے گا تو ہمیں ڈیسائیڈ کریں گے ہم کہ ہم نے بندے بولنا ہے یا بندوں بولنا ہے. تو اس کے بندوں، اور یہ میں نے جمع میں اس لیے کیا کیونکہ عبادی جو ہے یہ جمع ہے، جمع مکسر ہے عبدن کے. تو اس کے بندوں. اب ہم کریں گے ترجمہ بی ذنوبی کا. اس کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے، ذنوبی کا ترجمہ کریں گے، اور پھر با حرف جر کا. کے گناہوں سے، یہ جو سے آخر میں پنک کلر کا لکھا ہوا ہے دیکھیں بالکل اینڈ پہ آ چکا ہے. تو ہم نے کس طرح ترجمہ کیا؟ پہلے عبادی ہی کا ترجمہ کیا پہلے نمبر 1 پہ، پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے ذنوبی اتنے حصے کا کیا، اور پھر تیسرے نمبر پہ ہم نے جو تیسری چیز جڑے گی ساتھ اس کا ترجمہ کیا. تو اس طرح آپ نے جو ہے نا بیکورڈ کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا، بیکورڈ کاؤنٹنگ بچوں کو سکھائی جاتی ہے کہ الٹی گنتی پڑھیں. تو آپ نے ترجمہ بھی جب کریں گے نا تو آپ الٹی سائڈ سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کا ترجمہ جو ہے نا صحیح بھی بیٹھے گا. اس کے بندوں کے گناہوں سے. تو آیات کے نمبر بھی اوپر لکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے آیات کے اندر جو ہے نا یہ چیک بھی کر لیجیے گا انشاءاللہ. تو میں یہ چیز ہٹا دیتی ہوں تاکہ آپ کو جب ایرو کے سائن وغیرہ تاکہ آپ جو ہے نا آسانی سے دیکھ لیں. اب کلیئر ہے پکچر پوری کمپلیٹ. جب اینالائز ہوا تو یہ اس طرح سے ہے. ایک لاسٹ اور پریکٹس کر لیتے ہیں 3 مرکبات کو اکٹھا کہ ربی ہی، یہ جو ربی جو مضاف ہے یہ مجرور ہوا اس وجہ سے کیونکہ اس کے پیچھے اذنی مضاف ہے. تو ربی ہو گیا مضاف، ہا کی ضمیر ہوگی مضاف الیہ، دونوں مل کے بن گئے مرکب اضافی. اب یہ مرکب اضافی مضاف الیہ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے ایک مضاف ہے، اذنی مضاف ہے، دیکھیں نہ اس کے اوپر الہ ہے اور نہ ہی تنوین. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ایک اور مرکب اضافی بن جائے گا. اب دیکھیں گے کہ یہ مرکب اضافی کیا بن رہا ہے. کیونکہ یہ جو مضاف ہے یہ بھی حالت جر میں ہے. اب یہ حالت جر میں کیوں ہے اس کی وجہ دیکھتے ہیں کہ یہ حالت جر میں کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے با حرف جر لگا ہوا ہے، با حرف جر. اب یہ با حرف جر جو ہے یہ ہو گیا حرف جار، تو اس کی وجہ سے یہ جو اوپر کا جو پورا مرکب اضافی ہے وہ بن جائے گا مجرور. اب یہ جار مجرور مل کر بن جائے گا ایک اور مرکب جاری. اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو ربی ہی کا ترجمہ پہلے کریں گے تو بن جائے گا اس کے رب، بی اذنی میں اذنی کا ترجمہ پہلے اور پھی با حرف جر کا ترجمہ سب سے آخر میں. اس کے رب کی اجازت سے. ٹھیک ہے. اب یہ 2 بار کی لگا، ادھر کے لگا کیونکہ یہ مرکب اضافی تھا، یہاں پہ کی لگا کیونکہ یہ بھی مرکب اضافی تھا. اس کے رب کی اجازت سے اس لیے کیونکہ پیچھے حرف جر با لگا ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ یہاں پہ اب اس کی بھی میں
ایرو سائنس ختم کر دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے کلیئر اس کو دیکھ لیں. اب یہ اس کی سچویشن ہے. ہو گیا. اچھا چلے جی اب آ جاتے ہیں ہوم ورک کی طرف. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کافی حد تک سمجھ آیا ہوگا. خاص طور ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو کیسی لگی جارس کی جو ہم نے اچار ڈالا اس کے وہ جو پورا شروع میں اچار ڈالے تھے نا ہم نے 2 جارس میں, یہ ان کی ترکیب تھی, ساری ریسیپی تھی یہ ساری. ٹھیک ہے, یہ ریسیپی کو ہم نے اسٹیپ وائز کیسے لے کے چلے. یہ ساری ریسیپی ہے کہ پہلے مضاف آئے گا پھر مضاف الیہ, وہ مل کے مرکب اضافی بن جائے گا, مسالہ تیار. اس کے بعد اس مسالے کے اندر کچھ اور ایڈ کریں گے تو پیچھے دیکھیں گے پیچھے کیا ہے, حرف جر ہے یا ایک اور مضاف ہے. وہ پھر ریسیپی بڑھتی جا رہی ہے تو پوری ترکیب ہم نے کمپلیٹ کی. اب آپ لوگوں کا وہ جو ہے نا کمپلیٹ ہوا ہوگا کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کس طرح سے ان مرکبات کو ہم نے اکٹھے کیا. اچھا آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک یہ ہے, اوپر قرآن پاک کی آیات دی ہوئی ہیں, آپ جا کے اس میں بھی دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تنزیل کا مطلب ہوتا ہے نازل کردہ. باقی اس کے اندر تو میرے خیال سے باقی ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا آپ کو ترجمہ نہ آتا ہو. آگے قلوب یہ قلب کی جمع ہے, ذنوب ذنبن کی جمع ہے, ذنوب کہتے ہیں گناہ کو, اور قلوب کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے دل. اور یہاں پہ صدور جو ہے یہ صدر کی جمع ہے, صدر کہتے ہیں سینے کو, تو صدور اس کی جمع ہے سینوں میں. اس طرح سے اس کا ترجمہ آپ کریں گی. عرش کا مطلب عرشی لکھیے گا. اور یہاں پر کیا سچویشن ہے, یہ ایک ہوم ورک ہے کہ یہ مضاف جو ہے حالت جر میں ہے. کیونکہ اس کے پیچھے ایک مضاف ہے, اور یہ مضاف بھی حالت جر میں ہے. کیونکہ اس کے پیچھے کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے, میں نہیں بتاؤں گی. بتانے لگی تھی پر شکر چپ کر گئی. یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ سبیلی جو ہے یہ کیوں حالت جر میں ہے. تو آپ نے یہ جو ڈبل جو آخری 2 میں نے آپ کو سکھائی ہیں, یہ وہ ہے جو 3 مرکبات اکٹھے آتے ہیں. تو یہ آپ کو میں اسکرین شاٹس انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گی. آپ لوگوں نے یہ ہوم ورک کرنا ہے. سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ. اس کے باوجود اگر کسی لفظ کا آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو آپ مجھے بتائیے گا, انشاءاللہ میں ایکسپلین کر دوں گی. اور آئی تھنک الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اور دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.